अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतिक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम ख़ुरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार का इंतहाई शुक्र है कि उसने हमें माह रमज़ान में एक बार फिर ज़िंदगी अता की है। वो महीना कि जिसकी रातें नूरानी हैं, जिसका दिन रहमतों से भरा हुआ है। बख्शिश का महीना, रहमत का महीना, बरकत का महीना, माफ़ी का महीना, तौबा का महीना और दुआ का महीना। इस महीने में जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा रिकमेंड की गई है वो दुआएं हैं। मसला हमारे साथ ये है कि दुआ हम ये समझते हैं कि फ़कत मांगने को कहा जाता है। दुआ मांगना नहीं है, सिर्फ दुआ अल्लाह के साथ एक कनेक्शन को कहा जाता है। एक राबिता बंदे और अल्लाह के दरमियान दुआ बनाती है और उस राबिते को दुआ का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एक दरख्त अगर हमें लगाना हो तो हम बीज डालने के बाद उसमें अगर वो पौधा निकले और हम उसको फिर गंदा पानी देना शुरू करें, बहुत बदबूदार पानी उस दरख्त को देना शुरू करें, तो वो क्या होगा? दरख्त मुरझा जाएगा, ख़राब हो जाएगा, या अगर वो सही रहा भी तो किसी काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर उसी दरख्त को साफ़ प्योर पानी दिया जाए, बिल्कुल शफ़ाफ़ पानी दिया जाए, तो उसमें जो हम देखेंगे ना, जो हरापन होगा, जो उसमें ताज़गी होगी, उस दरख्त की जो ज़िंदगी होगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। दुआ इसी साफ़ पानी का नाम है जो हमारी रूह को ताज़ा करती है, जो हमारी रूह को नई ज़िंदगी देती है। और नई ज़िंदगी दुआ के ज़रिए से हमारी रूह को इसलिए मिलती है क्योंकि दुआ हमारा कनेक्शन अल्लाह से करवाती है। दूसरा मसला हमारा ये है कि हम किसी गैदरिंग में अगर जाएं और वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग हो, वहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग हो, तो उस गैदरिंग में मिक्स होने में हमें बहुत टाइम लगता है। उस गैदरिंग में जाके बात कैसे करनी है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है। पॉसिबल है कि हम कुछ सही करने जाएं, उस गैदरिंग के एतबार से वो सही ना हो, उनके कल्चर के एतबार से सही ना हो, तो वो वहाँ पे गलत लगेगा। और हम जब दुआ करते हैं तो आसमान की तरफ हमारी दुआ जाती है, तो आसमान वालों के साथ एक कनेक्शन बनता है, खुद अल्लाह के साथ एक कनेक्शन बनता है। हमें नहीं मालूम है कि अल्लाह का मिजाज क्या है, वो किस तरह से बातें सुनना पसंद करता है, वो किस तरह से अपने बंदे से कनेक्ट होना पसंद करता है, उसको अपने बंदे के कौन से अल्फाज पसंद है, ये हम नहीं जानते हैं। लिहाजा हमारी रहनुमाई वो लोग करते हैं जिनका कनेक्शन अल्लाह से डायरेक्ट है। वो अहले बैत हमारी रहनुमाई करते हैं कि जो अल्लाह के बड़े मुक़र्रिब हैं, जो इंसान के खिलकत से कई हज़ार साल पहले आलम अनवार में खुदा के साथ थे। उनका नूर खुदा का नूर, और अल्लाह ने अपने नूर से इनको खल्क किया है। लिहाजा अहले बैत हमें बताते हैं कि किस तरह से उससे दुआ करनी चाहिए, किस तरह से उससे हमें मांगना चाहिए। और यही वजह है कि जब हम अहले बैत की दुआओं का सहारा लेकर अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो उसका असर हम अलग पाते हैं, और जब हम अपनी ज़बान में अल्लाह से दुआ करते हैं तो उसका असर बिल्कुल अलग होता है। इन्हीं दुआओं में से जिसमें हमें अल्लाह से बात करने का अंदाज़ सिखाया है, अल्लाह से कनेक्ट करने का अंदाज़ सिखाया गया है, एक दुआ है दुआए इफ्तिताह। देखें, माह रमज़ान की रातें नूरानी रातें हैं। हम इन रातों को महदवी रातें बना सकते हैं। क्या हम नहीं चाहते कि हमारी माह रमज़ान की रातें, जहाँ बरकत की रात है, रहमत की रात है, मग़फ़िरत की रात है, नूर की रात है, वो रात महदवी रात बन जाए। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी माह रमज़ान की रातें महदवी रात बन जाएं, तो फिर हमें दुआए इफ्तिताह का सहारा लेना होगा। और दुआए इफ्तिताह वो है दुआ है कि जिसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये दुआ
इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के दौर ग़ैबत सुग़रा से आई है। और ग़ैबत सुग़रा के दौरान जब इमाम के नायब ख़ास में से दूसरे मोहम्मद इब्न उस्मान को, दूसरे नायब मोहम्मद इब्न उस्मान को देखा गया कि ये पूरे माह रमज़ान एक दुआ पढ़ते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव है, जिसमें एक कशिश है, जो ऐसी दुआ है कि जब लोग उसको सुनते थे मोहम्मद इब्न उस्मान की ज़बानी, तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये दुआ जो है इमाम ने इनको दी है और इमाम चाह रहे हैं कि इस दुआ को मेरे शिया पढ़कर मुझसे कनेक्ट हो जाए। और ज़ाहिर सी बात है, रवायात भी यही कहती है कि ये इमाम की तरफ से मंसूब एक दुआ है जो इमाम ने तालीम दी है। और इस दुआ के लिए ये भी कहा गया कि जब बंदा माह रमज़ान की रातों में दुआए इफ्तिताह पढ़ता है तो मलाइका इस दुआ को सुनते हैं। न सिर्फ ये कि सुनते हैं बल्कि दुआ पढ़ने वाले के लिए तलब मग़फ़िरत करते हैं। सोचे ना क्या मकाम है, क्या मंजिलत है कि हम जब दुआए इफ्तिताह पढ़ते हैं तो मलाइका सुनते हैं, सुभान अल्लाह। और न सिर्फ सुनते हैं बल्कि पढ़ने वाले के लिए अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत के तालिब हो जाते हैं, यानी उसके लिए मग़फ़िरत अल्लाह की बारगाह में तलब करते हैं। ये इतनी खूबसूरत दुआ है कि फ़रिश्ते भी इसे सुनना पसंद करते हैं और इसे कान लगा कर सुनते हैं, सुभान अल्लाह। इस दुआ को हम समझते हैं इस तरह से कि इसको 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है। अगर हम देखें तो पहला हिस्सा जो है वो हम्दे खुदा पर है, दूसरा हिस्सा इस्तिग़फ़ार पर है, तीसरा हिस्सा सलवात पर है और चौथे हिस्से में दुआ मांगी गई है। पाँचवें और आखिरी हिस्से में कुछ शिकायत की गई है, शिकवा, अल्लाह से गिला, यानी या यूँ कह दे कि दर्द दिल, अल्लाह के बारगाह में अपना दर्द दिल बयान किया गया है। तो ये 5 हिस्से इस दुआ में पाए जाते हैं। और इस दुआ का जो आगाज़ होता है वो हम्दे इलाही से होता है, परवरदिगार आलम की हम्द से, जो हमें ये बताता है कि अपनी हर दुआ का आगाज़ तुम्हें हम्द से करना है, हर काम का आगाज़ तुम्हें हम्दे इलाही से करना है। और ये कौन बता रहा है? जो आलम अनवार में अल्लाह के नूर से बने हुए नूर हैं, वो सिखा रहा है। यानी वो जानते हैं कि अल्लाह किन चीज़ों को सुनना पसंद करता है, वो जानते हैं कि किस अंदाज में दुआ मांगी जाए तो खुदा को अपने बंदे पे मोहब्बत बरसाने का एक जी जाता है कि नहीं, मेरे बंदे पे मैं अपनी सारी रहमत लुटा दूँ, सारी मोहब्बत लुटा दूँ कि इस अंदाज में मेरा बंदा मुझे पुकारता है। और इमाम ज़मान ने भी इसे बड़ी ख़ूबसूरती के साथ पेश किया ताकि हम अल्लाह की बारगाह में इस तरह से दुआ मांगें कि अल्लाह हम पर अपनी रहमतों को नाजिल करे। देखिए, दुआ शुरू होती है इस तरह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुदाया मैं तेरी सना का आगाज़ तेरी हम्द से करता हूँ और तू ही अमल खैर के लिए अपने एहसान से मदद करने वाला है। और मुझे मालूम है कि तू माफ़ी और रहमत की मंजिल में बेहतरीन रहम करने वाला है और अज़ाब और इंतकाम के मौके पर सख्त तरीन अज़ाब करने वाला है। दुआ का पहला हिस्सा हम्द वाला हिस्सा, और ये इब्तिदा की 3 लाइनें, इसको और सूरह फातिहा को अगर साथ में रखेंगे और टैली करेंगे दोनों के अल्फाज को, दोनों के माने को, तो दुआए इफ्तिताह को पढ़कर ऐसा लगेगा कि सूरह फातिहा दूसरे अल्फाज में नाजिल हो गई है, एक जैसा लगता है। वो फातिहा है, ये इफ्तिताह है, दोनों एक लफ्ज़ से बने हुए हैं, सूरह फातिहा और दुआए इफ्तिताह। सही, सूरह फातिहा और दुआए इफ्तिताह को हम ऐसे समझते हैं कि फातिहा की इब्तिदा भी हम्द से हुई है, दुआए इफ्तिताह की इब्तिदा भी हम्द से हुई है। सूरह फातिहा में भी हम अल्लाह से हिदायत मांग रहे हैं और दुआए इफ्तिताह की शुरू में भी हम अल्लाह से खैर और हिदायत मांगते हैं। फिर हम देखें सूरह फातिहा की तरफ लौट कर आएँ तो अल्लाह से हम रहमत और नेमत के तलबगार हैं कि जिन पर तूने रहमत नाजिल की है, नेमत नाजिल की है, उनके रास्ते पे चलाना ताकि हमें भी रहमत मिले। और इस दुआ की शुरू में भी हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं कि खुदा तू रहमत करने वाला है, रहम के मौके पर तू रहम करता है और हम रहम तेरी बारगाह में तलब कर रहे हैं।
پھر ہم سورہ فاتحہ کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آخر میں خدا سے کہہ رہے ہیں کہ غضب کرنے والا بھی ہے تو، ہمیں اس راستے پر مت چلانا جس پر تو نے غضب نازل کیا ہے. اور ہم دعائے افتتاح میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم تو انتقام لینے کے موقع پر انتقام لیتا ہے، یعنی تو غضب بھی نازل کرتا ہے، رحم کے ساتھ تیرے پاس غضب بھی ہے. یعنی یہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں نا، ایک جیسے نظر آتے ہیں. ان کو اگر ہم ٹیلی کریں تو بس ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید دعائے افتتاح سورہ فاتحہ دوسرے الفاظوں میں نازل ہو گئی ہے سورہ دعائے افتتاح کو پڑھنے کے بعد. ایسا لگتا ہے یہ ابتدائی جملے ہیں. اور پھر اس میں پروردگار عالم سے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف تو رحم کرتا ہے وہاں دوسری طرف تو غضب بھی نازل کرتا ہے. پھر دعا آگے بڑھتی ہے اور دعا کے آگے بڑھنے پر ہم یہ جملہ امام فرماتے ہیں، کبریائی اور عظمت کی منزل میں عظیم ترین صاحب جبروت ہے. خدایا تو نے مجھے اپنی ذات سے دعا کرنے اور سوال کرنے کی اجازت دی ہے، تو اے سننے والے رب اب میری مدحت کو سن لے اور میری دعا کو قبول کر لے، میری لغزشوں کو معاف کر دے. جیسے ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس دعا میں امام نے جو ہمیں تعلیم دی کہ پروردگار عالم میں اگر آیا بھی ہوں تیری بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے یا دعا کرنے کے لیے، تو اس میں بھی تیری توفیق شامل حال ہے. تو نے توفیق دی ہے، تو نے اجازت دی ہے، تب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، ورنہ میں نہیں آ سکتا تھا. اگر تیری اجازت نہیں ہوتی، تیری توفیق نہیں ہوتی، تو میں تیری بارگاہ میں دعا کے لیے بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا. یہ جو میں بیٹھا ہوں تیری اجازت سے، تو نے بلایا ہے، میں آ گیا ہوں. تو اب اگر میں آ گیا ہوں تو سن لے پروردگار، تو میری باتوں کو سن لے، میری مدحت کو سن لے، وہ جو میں تیری ثنا کر رہا ہوں اے خدا تو سن لے. تو سمیع ہے، اور تو سمیع ہے تو مجھ حقیر کو بھی تو تھوڑا سا سن لے. اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے ایک بندہ اللہ سے اس دعا میں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے تو نے بلایا ہے، تو نے اجازت دی ہے، تو میں اب آ گیا ہوں، اور اب میں آ گیا ہوں تو تجھے سننا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد دعا آگے بڑھتی ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد دعا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ تم مجھے سنے گا اور تم مجھے معاف کر دے گا اور میری دعا کو قبول کر لے گا، بلکہ دعا کہہ رہی ہے کہ کتنے ہی رنج تھے جن کو تو نے دور کیا، اور کتنے ہی غم ہیں جن کو تو نے زائل کیا، کتنی ہی لغزشوں میں تو نے مجھے سنبھالا ہے، اور کتنی ہی رحمتوں کو تو نے پھیلایا ہے، اور کتنی ہی بلاؤں کی زنجیروں کو تو نے کھول دیا ہے. یعنی اب اللہ سے ہم پیار سے کہتے ہیں، محبت سے کہتے ہیں خدا دیکھنا، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اگر تو مجھے دے گا تو یہ پہلی بار ہوگا. ماضی پاسٹ میں جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے، جو بندے کے ساتھ اللہ کا رحم و کرم رہا ہے، اس کو یاد کرواتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. خدا کتنی بار ایسا ہوا ہے نا کہ مجھے تکلیف آئی ہے اور تو نے میرا ساتھ دیا ہے، میرے پر مصیبتیں آئی تھیں، بلاؤں نے مجھے گھیر لیا تھا اور ان بلاؤں سے تو نے مجھے نکالا تھا. کتنی بار ایسا ہوا تھا کہ مصیبتوں کی زنجیروں میں مجھے جکڑ دیا گیا تھا، اور وہ زنجیریں کھولنے والا تو تھا. تو اگر تو نے اتنے سارے احسانات مجھ پر پہلے کیے ہیں، تو اے خداوند کریم ایک بار پھر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اپنی ان بلاؤں اور مصیبتوں کو ختم کروانے کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے آیا ہوں. تو میری دعا کو قبول کر لے. اس کے بعد ایک بار پھر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس دعا میں توحید کے مسئلے پر امام بات کرتے ہیں، اور دعا آگے بڑھتی ہے ان جملوں میں کہ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کسی کو زوجہ بنایا، نہ فرزند، نہ اس کا کوئی شریک مملکت ہے، نہ کوئی مددگار کمزوری ہے. ہر ایک کو اس کی تکبیر کرنی چاہیے. ان جملوں سے نہیں لگتا ہے کہ سورہ توحید بیان ہو رہی ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ دعائے افتتاح میں سورہ فاتحہ کے جیسے الفاظ تھے، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ توحید کی جیسے اس میں الفاظ موجود ہیں. کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے سورہ توحید کو پوری طرح سے سمجھ لیا ہے؟ نہیں سمجھا ہے. سورہ توحید
اور اللہ کی وحدانیت کو پوری طرح ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم درک ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود ہے، ہماری عقل محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ ہماری عقل لمیٹڈ، اللہ ان لمیٹڈ، تو لمیٹڈ میں ان لمیٹڈ سما ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، تو ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ سورہ توحید کا ایک سب سے خوبصورت اللہ کا جو فضل ہے سورہ توحید کے ذریعے سے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھ لے تو اللہ اس انسان کے اطراف میں ایک دائرہ بناتا ہے، نور کا دائرہ بناتا ہے، اور وہ دائرہ بلاؤں سے اس انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ کیا اس نور کے دائرے کو ہم نے دیکھا ہوا ہے؟ ہم 3 بار سورہ توحید پڑھنے کے بعد وہ کوئی دائرہ ہم کو اپنے اطراف نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ وہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ سورہ توحید میں کیا کیا سمایا ہوا ہے، اس کی فضیلتوں میں کیا کیا سمایا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ سورہ توحید کی طرح دعائے افتتاح میں بھی توحید بیان ہوئی ہے اور اسی انداز میں بیان ہوئی ہے جیسے سورہ اخلاص میں ہے، تو پھر اس دعا کے ان جملوں کے بعد وہ اثرات ہمارے اندر آئیں گے جو سورہ اخلاص کے پڑھنے کے بعد ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی توحید کو امام نے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا، اور اس کے بعد دعا کا اگلا جملہ، ساری حمد خدا کے لیے ہے، اس کے تمام اوصاف کے ساتھ اور اس کی تمام نعمتوں پر۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مملکت میں اس کا کوئی مخالفت کرنے والا نہیں ہے، اور اس کے معاملات میں اس سے کوئی جھگڑا کرنے والا نہیں ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی عظمت میں کوئی اس کا مثل نہیں ہے۔ اس میں بھی توحید کو اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی مالکیت، یعنی پوری کائنات کا مالک وہی ہے، پوری کائنات کا رب وہی ہے، عالمین کا رب وہی ہے، عالمین کا خالق مالک رب وہی پروردگار عالم ہے۔ اور بار بار حمد حمد حمد، پھر یہ حمد ہمیں بتا رہی ہے کہ کتنا اہم ہے حمد کرنا اللہ کی بارگاہ میں۔ اس دعا میں حمد الہی جو ہے وہ تقریباً 17 مرتبہ آئی ہے، یعنی 17 مرتبہ اللہ کی حمد کی گئی ہے۔ اور حمد ایک ایسی چیز ہے کہ روایات یہ کہتی ہے کہ روز محشر ایک آواز دی جائے گی کہ جنت میں سب سے پہلے وہ لوگ داخل ہو جائیں جو دنیا میں حمد الہی کیا کرتے تھے، یعنی جنت میں سب سے پہلے ان لوگوں کو بھیجا جائے گا جنہوں نے دنیا میں حمد الہی کی ہے۔ اس قدر حمد الہی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ خدا کو اپنی حمد، اپنی ثنا، اپنی تعریف اتنی پسند ہے کہ اس کی تعریف کرنے والے کو آخرت کی منزل میں اللہ سب سے پہلے جنت میں ڈالے گا، سب سے پہلے وہ جنت میں جائیں گے۔ لہٰذا اس دعا میں بار بار حمد کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد دعا آگے بڑھتی ہے، اور پھر ایک حمد کے ساتھ دعا کو اس طرح سے شروع کیا گیا کہ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کا امر اور اس کی مخلوقات میں نمایاں ہے، اور اس کی حمد اور اس کی ثنا اس کی مخلوقات میں نمایاں ہے، جس کے دونوں ہاتھ بخشش کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اور کثرت عطا سے اس کے یہاں سوائے جود و کرم کے کسی بات کا اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ وہی عزیز بھی ہے اور وہی عطا کرنے والا بھی ہے۔ اس حصے میں پروردگار عالم کے لیے جو یہ کہا جا رہا ہے، امام کہہ رہے ہیں کہ اس کے دونوں ہاتھ بخشش کے لیے کھلے ہوئے ہیں، یعنی وہ ایسا پروردگار عالم ہے کہ جو مانگنے پر بھی دیتا ہے اور بنا مانگے بھی دیتا ہے۔ آپ اگر بیٹھ جائیں ماہ رمضان کی راتوں میں اور صرف ان نعمتوں کی لسٹ بنانا شروع کریں جس کو اللہ نے آپ کو بنا مانگے عطا کیا ہے، تو پوری رات گزر جائے گی، مگر بنا مانگے جو چیزیں ہمیں عطا ہوئی ہیں شاید ہی اس کی لسٹ ہم بنا سکیں گے، شاید ہی اس کی لسٹ ہم سے مکمل ہو سکے گی کہ خدا کس قدر عطا کرنے والا، اور وہ جو دیتا بھی ہے تو دنیا کے بندوں کی طرح نہیں کہ بندے جب کسی کو دیتے ہیں تو اس کو احسان کے تلے دبانے کے لیے دیتے ہیں کہ نہیں اب میں نے اس کو دے دیا ہے اور اب یہ احسان اس کے اوپر کر دیا ہے، لہٰذا اب یہ احسان کے نیچے دب گیا ہے، اب میں اس کو غلام کی طرح ٹریٹ کر سکتا ہوں۔ نہیں، وہ جب دیتا ہے تو وہ جتنا دیتا چلا جاتا ہے، جتنا عطا کرتا چلا جاتا ہے، وہ اس کے دینے میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔
وہ احسان میں اپنے اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ احسان جتانے کے لیے نہیں دیتا ہے بلکہ اپنے بندے کی محبت میں عطا کرتا ہے. اس کے احسان کا بھی احسان یہ ہے کہ وہ بخشش میں زیادتی کرتا ہے، وہ اور ایکسٹرا پھر عطا کرتا ہے. یہ معبود کا انداز ہے. بندوں کا انداز بالکل الگ ہے، خدا کا انداز بالکل نرالا ہے. وہ اپنے بندے کو جتنی بار دیتا ہے اس پر اگر بندہ شکر کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ اور عطا کرتا ہے، وہ اور نوازتا ہے. احسان جتانے کے لیے اس نے کبھی اپنے بندے کو نہیں دیا. پھر اس کے بعد دعا آگے بڑھی اور امام نے فرمایا خدایا میں تجھ سے بہت سی حاجتوں میں تھوڑا ہی طلب کر رہا ہوں، اگرچہ میری حاجت بہت عظیم ہے اور تو ہمیشہ بے نیاز ہے. میری نظر میں وہ بہت ہے لیکن تیرے لیے بہت آسان ہے. مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم میں جو کچھ بھی مانگ رہا ہوں تیرے لیے تو بہت قلیل ہے نا. کن فیکون کا وہ مالک ہے. جو تو مجھے دے گا، جو میں نے مانگا ہے وہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے اور وہ میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن وہ تیرے لیے تو بہت چھوٹی سی معمولی سی چیز ہے. تیرے پاس تو خزانوں کی کمی ہی نہیں ہے، تو جتنا چاہے اپنے بندے کو دے سکتا ہے. تیرے لیے بہت چھوٹی سی چیز ہے اور میں اپنی اس حاجت کو تجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں. یہ ایک طرح سے بندے کا اللہ کے سامنے محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ ہے کہ بندہ کس طرح سے اللہ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد دعا آگے بڑھی اور فرمایا خدایا تیری طرف سے میرے گناہوں کو تو معاف کر دینا، میری خطاؤں سے درگزر کرنا، میرے ظلم کو نظر انداز کرنا، میری برائیوں پر پردہ ڈال دینا، میرے جرائم کو برداشت کر لینا، چاہے وہ میں نے خطا کی ہو یعنی غلطی سے ہوا ہو یا میں نے جان بوجھ کر کیا ہو. ان تمام باتوں نے مجھ میں طمع پیدا کی ہے یعنی لالچ پیدا کی ہے کہ میں ان باتوں کا سوال کروں جن کا میں حقدار نہیں ہوں، اور جن کو تو نے اپنی رحمت سے دے دیا ہے یا اپنی قدرت سے دکھلایا ہے یا اپنی قبولیت سے آشنا بنا دیا ہے. تو اب میں بڑے اطمینان کے ساتھ تجھے پکار رہا ہوں. کیا کہا جا رہا ہے اس میں؟ تھوڑا مانگ رہے ہیں اور تھوڑے میں بھی کیا کیا مانگ رہے ہیں؟ خطا معاف کر دے، گناہ معاف کر دے، ظلم کو بھلا دے، برائیوں پہ پردہ ڈال دے، جرائم کو برداشت کر لے، چاہے جان بوجھ کے کیا ہے یا میں نے عمدن کیا ہے یا سہون کیا ہے تو مجھے معاف کر دے بس، ہے نا. اور پھر اس پر ہم یہ کہہ رہے ہیں، امام کے جملے ہیں کہ ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ خدا یہ جو میرے اندر آج جرت پیدا ہوئی ہے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی میں تجھ سے پھر تقاضا کر رہا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے، یہ جرت مجھ میں کہاں سے آئی؟ وہ تیرے بار بار معاف کرنے کے انداز سے آئی. وہ جو تو بار بار مجھے معاف کرتا ہے، میں بار بار گناہ کرتا ہوں پھر تو معاف کر دیتا ہے، میں بار بار برائی کرتا ہوں پھر تو پردے ڈال دیتا ہے، میں بار بار تیری نافرمانی کرتا ہوں اس کے باوجود بھی تو عطا کرتا ہے. تو یہ جو تیری رحمت ہے نا، اس رحمت نے میرے اندر یہ جرت پیدا کی ہے، یہ طاقت پیدا کی ہے کہ میں تیری بارگاہ میں پھر حاضر ہوا ہوں اور پھر تجھ سے مانگ رہا ہوں. وگرنہ گناہگار ایک مجرم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ نہیں. اس کی زبان کھلتی ہے؟ نہیں کھلتی ہے. لیکن یہ اللہ کے سامنے ہم جیسے گناہگار بندوں کی جو زبان کھلتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا بار بار معاف کر دینا، اس کا بار بار درگزر کر دینا، اس کا بار بار اپنے بندے کو بخش دینا، گناہوں کے باوجود بھی اپنے بندے کو نعمتوں سے سرشار رکھنا انسان کو اس بات کی جرت دیتا ہے کہ گناہ کے باوجود بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. تو آگے بڑھی اور پھر امام فرماتے ہیں کہ میں بڑے اطمینان کے ساتھ تجھے پکار رہا ہوں اور بڑے انس کے ساتھ تجھ سے سوال کر رہا ہوں، نہ خوف زدہ ہوں نہ لرزہ ہوں، اپنے ارادوں میں تجھ سے اصرار کر رہا ہوں اور اگر تیری قبولیت میں دیر ہوتی ہے تو میں نادانی کے بنا پر تجھ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ یہ جو دعا کی قبولیت میں دیری ہے یہ میرے حق میں بہتر ہے. یعنی یہ جو جملے ہیں، یہ جملے ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا دل اللہ سے بات کر رہا ہے اور بندہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے. دیکھیں روایات یہ کہتی ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب اللہ کو کوئی بندہ پکارتا ہے یا یتیم کا ٹوٹا ہوا دل جب اللہ کو پکارتا ہے تو عرش الہی لرز جاتا ہے. یعنی عرش الہی میں
اور بندے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ ٹوٹے ہوئے دل کا ہے. اور یہ دعا کے یہ جملے بتا رہے ہیں کہ ایک انسان ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، اور اگر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ انسان یہ جملے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے تو عرش الہی لرزتا ہے. ٹوٹا ہوا دل خدا کا گھر ہوتا ہے. اور یہ جملے دعا کے بتا رہے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا انسان، ایک ہارا ہوا انسان جس کے دل میں اپنے معشوق کا عشق بسا ہوا ہے، اپنے رب کا عشق بسا ہوا ہے، اور وہ اپنے رب کی عطا پہ مغرور ہو کر اس کی بارگاہ میں آیا ہے اور مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے. اور پھر یہ کہتا ہے بڑے محبت بھرے انداز سے کہ میں خوفزدہ نہیں ہوں تجھ سے. گناہوں کے باوجود ہم اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے خوفزدہ نہیں ہے، ہم ڈر کر تیری بارگاہ میں نہیں مانگ رہے، بڑے اطمینان کے ساتھ تجھے پکار رہا ہوں معبود حقیقی. اور پھر میرا تو عالم یہ ہے کہ گناہگار خطا کار ہونے کے باوجود تجھ سے مانگتا بھی ہوں، اور اگر تو نہیں دیتا ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، میں ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں، جبکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تیرا نہیں دینا بھی میرے حق میں بہتر ہے. اس کے باوجود بھی میں کیا کرتا ہوں؟ ناراض ہو جاتا ہوں. اور تیری تاخیر میں تو اللہ کی جو تاخیر ہوتی ہے دعاؤں میں، اس کے بدلے اس کے عوض جو روز محشر ملے گا اس کے لیے روایات کی کہتی ہے کہ جب ہم ایک بندہ روز محشر اپنی دعا کی قبول نہ ہونے پر اپنے اجر کو جب دیکھے گا کہ اسے کیا اجر مل رہا ہے اس کے بدلے میں، کہ جب اس کی دعا قبول نہیں کی گئی تھی اس کے بدلے میں جو اس کو اجر دیا جا رہا ہے، جب وہ اس اجر کو دیکھے گا تو وہ حسرت کے ساتھ کہے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی، یہ اجر اتنا زیادہ یہاں پہ مل رہا ہے. اور بندہ کہہ رہا ہے خدا سے کہ خدا میں جانتا ہوں کہ تاخیر میں میری بھلائی ہے، لیکن اس کے باوجود میں ناراض ہو جاتا ہوں، گناہگار ہوں، پھر بھی میں تجھ سے ناراض ہو جاتا ہوں، مانگتا ہوں تو نہیں دیتا ہے. تو امیر المومنین کے جملے یاد آتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ علی وہ ہے کہ جب علی کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو علی خوش نہیں ہوتا، اور جب علی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو میں علی خوش ہو جاتا ہوں، میں خوش ہو جاتا ہوں. مولا سے پوچھا کہ مولا ایسا کیوں ہے؟ مومن اور امیر المومن میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا. مومن خوش ہوتا ہے جب دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جب دعا رد ہو جاتی ہے تو مومن ناراض ہو جاتا ہے. امیر المومن وہ ہے کہ جب دعا رد ہو جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، رد ہو جاتی ہے ہاں خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر دعا قبول ہو جاتی ہے تو اتنی خوشی انہیں نہیں ہوتی ہے. پوچھا گیا مولا ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ دعا کا قبول ہونا اس بات کی طرف دلیل ہے کہ جو میں نے چاہا وہ ہو گیا، اور دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رب چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو گیا. اور علی کبھی اس بات پر خوش نہیں ہو سکتے کہ جو علی نے چاہا وہ ہو گیا، بلکہ علی کی خوشی اس چیز میں ہے کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی امیر المومنین کے آخری بیٹے کی یہ دعا ہے جس میں مولا فرماتے ہیں خدا میں کیسا ہوں نا کہ جب مجھے دعا نہیں قبول ہوتی، جب مجھ سے نہیں ملتا ہے تو اپنے ہمیں سکھانے کے لیے کہا میں ناراض ہو جاتا ہوں، تاخیر کو نہیں سمجھ پاتا ہوں، میں تاخیر کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتا ہوں. اور پھر اس کے بعد دعا آگے بڑھتی ہے اور مولا اس طرح سے فرماتے ہیں دعا میں کہ میں نے تیرے جیسا کریم مولا نہیں دیکھا ہے. بے شک اس کے جیسا کریم مولا کون دیکھ سکتا ہے جو مجھ جیسے ذلیل بندے کو برداشت کر سکے. میرا حال تو یہ ہے کہ تو مجھے پکارتا ہے میں منہ پھیر لیتا ہوں، تو مجھ سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو میں نفرت کا مظاہرہ کرتا ہوں، تو میری طرف کھنچتا ہے تو میں تجھ سے دور بھاگتا ہوں. ایسا لگتا ہے میری حرکتوں سے، میرے پروردگار میری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے تجھ پر کوئی احسان کیا ہوا ہے، مگر اس کے بعد بھی میری حرکتوں نے تجھے احسان کرنے سے روکا نہیں ہے. میں یہ کرتا ہوں تو مجھے بلاتا ہے میں نہیں آتا ہوں، لیکن پھر بھی تو نے مجھ پر احسان کیا، نہ تیری رحمت کو تو نے مجھ پہ روکا، نہ اپنے فضل و کرم کو مجھ سے ہٹایا. لہٰذا پروردگار تو اپنے اس جاہل بندے پر رحم فرما، اپنے فضل و احسان سے اس پر رحم کر کہ تو جواد بھی ہے اور تو کریم بھی ہے. اس میں ایک
ہمیں دنیا کے بندوں میں اور اللہ میں فرق نظر آتا ہے۔ بندے کیسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ طاقتور ہے، اگر وہ سلطان ہے، اگر وہ بادشاہ ہے، تو غلاموں کو بادشاہوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے۔ بادشاہ بلاتا ہے تو غلام جاتا ہے۔ حالانکہ یہ تو اپوزٹ ہے، یہ تو بالکل الٹا ہی ہے معاملہ یہاں پہ۔ بندہ وہ ہے کہ اگر بادشاہ بن جائے تو غلام کو بلاتا ہے، غلام کو آ کے یہاں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ بندہ وہ ہے کہ اگر شہنشاہ بن جائے، بادشاہ بن جائے، سلطان بن جائے تو غلام اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ ہاں، لیکن اللہ وہ ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے، کائنات کا مالک ہے، کائنات کا سلطان ہے۔ ہم غلام حقیر بندے ہیں، وہ ہمیں بلاتا ہے اور ہم نہیں جاتے۔ وہ ہمارے پیچھے پیچھے آتا ہے، وہ محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ بلاتا رہتا ہے، بندے نہیں جاتے ہیں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ بلاتا رہتا ہے، ہم نہیں جاتے؟ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ اذان کے ذریعے سے ہمیں پکارا جاتا ہے، حی علی خیر العمل، خیر عمل کی طرف آ جائیے، اللہ ہی تو بلا رہا ہے نا۔ کیا ہم اللہ کے فوراً بلانے پر پہنچ جاتے ہیں؟ نہیں پہنچتے۔ وہی کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ تو بلاتا ہے اور ہم تیری بارگاہ میں نہیں آتے۔ تو پکارتا رہتا ہے، تو محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے، ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ہم دور بھاگتے ہیں تجھ سے۔ اور پھر آغا بہجت سے جب پوچھا گیا تھا کہ عرفان کی منزل کو انسان کیسے حاصل کرے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ عرفان کی منزل پر پہنچنے کے لیے صرف نماز کو اول وقت پر ادا کرو۔ جب خدا تمہیں پکارے، جب خدا تمہیں بلائے تو تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، حاضر ہو جاؤ، تو تمہیں عرفان کی منزل حاصل ہوگی۔ پوچھنے والے نے پوچھا مگر آغا ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر اول وقت پڑھنے والا پوری خلوص کے ساتھ، پورے خضوع و خشوع کے ساتھ اور پوری شرائط کے ساتھ نماز کو انجام دیتا ہے؟ تو کیا ہر کسی کو پروردگار عالم جو اول وقت نماز پڑھتا ہے اسے عرفان کی منزل عطا کرے گا؟ تو آغا بہجت نے جواب یہ دیا تھا کہ اس بندے کا اللہ کے بلانے پر، پکارنے پر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جانا ہی کافی ہے۔ عرفان کی منزل پر پہنچنے کے لیے اللہ نے بلایا اور بندہ حاضر ہو گیا، اتنا ہی کافی ہے۔ اول وقت پہنچ تو گئے مصلی پر، وگرنہ وہ بلاتا رہتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا، آئیں گے بعد میں، 2 گھنٹے کے بعد آ جائیں گے، ابھی تو بہت وقت ہے، پروردگار عالم تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے، شام کو آتے ہیں نا، 6 بجے قضا ہوگی نماز، ہم آ جائیں گے 4 بجے۔ عرفان کی منزل کے لیے آغا بہجت کہتے ہیں کہ بس اتنا کافی ہے کہ وہ بلائے، کم سے کم حاضر تو ہو جاؤ، کھڑے تو ہو جاؤ۔ ہاں وہ خلوص نہیں ہے تمہارے اندر، وہ خضوع نہیں ہے تمہارے اندر، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے آقا کے بلانے پر کھڑے تو ہو جاؤ اس کی بارگاہ میں، حاضر تو ہو جاؤ اس کی بارگاہ میں۔ وہی کہہ رہے ہیں امام کہ تو بلاتا رہتا ہے، تو بلاتا رہتا ہے، ہم نہیں آتے۔ تو محبت کا اظہار کرتا ہے، ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اے پروردگار عالم تیری رحمت کو تو نے ہم پر نہیں روکا، تو نے احسان کرنا نہیں بند کیا، تو نے فضل و کرم کرنا نہیں بند کیا، تو عطا کرتا چلا جا رہا ہے، عطا کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر دعا کے کچھ جملے، فقط جملے پڑھیں گے تاکہ 2 حصے مکمل ہو جائے دعا کے، توحید کا یعنی حمد کا اور استغفار کا 5 حصے ہیں نا، تو 2 حصے تک کم سے کم مکمل ہو جائیں کہ حمد کا اور استغفار کا۔ صرف جملے پڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر کل کے دن ہم دعا کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، 3 حصے جو اور ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس کے بعد دعا میں پھر ایک بار حمد کے ساتھ دعا کو آگے بڑھاتے ہوئے امام فرماتے ہیں ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو مالک الملک ہے، کشتیوں کا چلانے والا ہے، ہواؤں کا مسخر کرنے والا ہے، صبح کو روشن کرنے والا ہے، جزاؤں کا دینے والا ہے اور عالمین کا پروردگار ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ وہ علم کے بعد بھی حلم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں مگر سزا نہیں دیتا،
ساری حمد و ثنا کے لیے ہے کہ وہ قدرت کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے، اس کے پاس قدرت ہے کہ وہ سزا دے پھر بھی وہ معاف کر دیتا ہے۔ ساری حمد و ثنا کے لیے ہے جو غضب کے باوجود دیر تک برداشت کرتا ہے، اسے غصہ آتا ہے لیکن وہ برداشت کرتا ہے ہمارے گناہوں کو، حالانکہ وہ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے جو مخلوقات کا خالق، رزق کا وسیع کرنے والا، دامن شب کو چاک کر کے صبح کا نور نکالنے والا ہے، صاحب جلال و اکرام اور صاحب فضل و انعام ہے، اور اتنا دور ہے کہ بعید نہیں نظر آتا اور اتنا قریب ہے کہ ہر راز کا گواہ ہے۔ وہ اتنا دور ہے کہ نظر نہیں آتا، دور ہے نظر نہیں آتا، مگر اتنا قریب ہے ہم سے کہ وہ ہر راز کو ہمارے جانتا ہے۔ وہ بابرکت بھی ہے، بلندر بھی ہے۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی مثل نہیں ہے کہ اس سے کوئی جھگڑا کر سکے، کوئی ہم شکل نہیں ہے، کوئی شبیہ نہیں ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے جو اس کا ساتھ دے سکے۔ وہ اپنی عزت سے ہر صاحب عزت پر غالب ہے اور اپنی عظمت سے ہر صاحب عظمت کو جھکائے ہوئے ہے۔ سارے صاحب عظمت اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ وہ اپنی قدرت سے ہر کام انجام دے سکتا ہے۔ ساری حمد و اللہ کے لیے ہے جس کو پکارتا ہوں تو قبول کر لیتا ہے، اور میں گناہ کرتا ہوں لیکن وہ برائیوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ وہ عظیم نعمتیں دیتا ہے تو میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ کتنی ہی خوشگوار نعمتیں ہیں جو اس نے عطا کی ہے، اور کتنے ہی ہولناک خوف تھے جس سے اس نے ہمیں بچا لیا ہے۔ کتنے ہی حسین ترین منظر تھے جو اس نے دکھائے ہیں۔ میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور اس کی تسبیح سے اسے یاد کرتا ہوں۔ ساری حمد و ثنا کے لیے ہے جس کا حجاب نور اٹھایا نہیں جا سکتا اور اس کا دروازہ کرم بند نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی اس کے کرم کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اس کا سائل کبھی واپس نہیں جاتا، وہ کبھی اپنے سائل کو خالی نہیں پلٹاتا، اس کا امیدوار کبھی مایوس نہیں جاتا۔ ساری حمد و ثنا کے لیے ہے جو خوف زدہ کو امان، صالحین کو نجات، کمزوروں کو بلندی، متکبروں کو ذلت دیتا ہے، اور بادشاہوں کو ہلاک کر کے ان کی جگہ پر دوسروں کو لے آتا ہے۔ ساری حمد و ثنا کے لیے ہے جو جابروں کی کمر توڑنے والا ہے، ظالموں کو تباہ کرنے والا ہے، بھاگنے والوں کو پکڑ لینے والا ہے، ظالمین کو سزا دینے والا ہے، فریادیوں کی فریاد کو سننے والا ہے، طالبان حاجت کا مورد امید اور صاحبان ایمان کا مرکز اعتماد ہے۔ ساری حمد و ثنا کے لیے ہے جس کے خوف سے آسمان اور اہل آسمان لرزتے ہیں اور زمین اور اہل زمین کانپتے ہیں، دریاؤں میں موجیں پیدا ہوئی ہیں اور اس کی گہرائیوں میں تیرنے والے ہیں وہ بھی لرزتے ہیں۔ ساری حمد و ثنا کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دین کی ہدایت دی ہے، حالانکہ اس کی ہدایت کے بغیر ہمیں تو پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا۔ ساری حمد و ثنا کے لیے ہے جو خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، رازق ہے، مرزوق نہیں ہے، کھلانے والا ہے، کھاتا نہیں ہے، زندوں کو موت دینے والا ہے اور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور خود ایسا زندہ ہے جس کے لیے موت نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں سارا خیر ہے اور وہی ہر شے پہ قادر ہے۔ یہاں پر ختم ہوتی ہے بات اللہ کی حمد اور استغفار سے، کہ ہم کس طرح سے اللہ کی حمد کر رہے تھے اور کس طرح سے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد کا جو حصہ شروع ہوتا ہے وہ نبوت اور امامت کا حصہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، توحید اگر ہے تو شکر ہے اللہ کا، توحید اگر ہے تو معافی بھی مانگیں گے، توحید اگر ہے تو پھر نبوت کا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ مضبوط ہوگا، توحید اگر ہے تو امامت کا ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، اور توحید اگر ہمارے پاس ہے، اللہ کی حمد کرنے کا ہنر ہمارے پاس ہے، تو پھر ہم پردہ غیب میں جو موجود امام ہیں ان کو سمجھ سکیں گے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم اس دعا کے 3 اور حصوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے، امام اس میں دعا میں کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم خدا سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ آج کا
درس یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کے التماس. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس کا نذرانہ. چار معصومین بارہ امام پنجتن پاک شہیدان کرب و بلا، اسیران کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں. اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین اور خصوصاً جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں جن کے جانب سے یہ کلاس آرگنائز کی گئی ہے، ان کے تمام مرحومین کے ارواح کو بخشتے ہیں. پروردگار عالم مرحومین کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرمانا. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.